औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह के इस किताब का हम हिस्सा नंबर 7वां बयान करेंगे कि जो पिछली ऑडियो में हमने छोड़ा था। मकसद हुकूमत के इस्लाम जिस तरह तर्क वतन और हिजरत का मकसद नमाज को करार देता है, इसी तरह हुकूमत और इक़्तिदा का भी सबसे पहला और बुनियादी मकसद नमाज ही को करार देता है। इसका ऐलान है कि परवरदिगार ने मज़लूम अफराद को जिहाद की इजाज़त दे दी है और वो उनकी इमदाद की ताकत भी रखता है। ये मज़लूम अफराद वो हैं कि जिन्हें बिला सबब उनके इलाक़े से निकाल दिया गया। उनका जुर्म सिर्फ़ ये है कि वो अल्लाह को अपना परवरदिगार कहते हैं और परवरदिगार लोगों में बाज़ को बाज़ के ज़रिए दफ़ा न करता तो तमाम मज़ाहिब के इबादत खाने और मस्जिदें सब मुनहदम हो जाती। अल्लाह अपनी मददगारों की मदद करेगा, वो साहिब क़ुव्वत भी हैं और साहिब इज़्ज़त भी। ये मज़लूम साहिबान ईमान कि जिन्हें ज़मीन में इख्तियार हासिल हो जाए तो नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, नेकियों का हुक्म दें, बुराइयों से मना करें और तमाम उमूर का आखिरी अंजाम परवरदिगार ही के लिए है। इन आयात से एक साफ वाज़े होता है कि इस्लाम में इक़्तिदार कायम करने का मकसद नफ्स की तस्कीन या अपने इख्तियारात का मुज़ाहरा नहीं। इसकी यहाँ इक़्तिदार का सबसे बड़ा मसरफ़ नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना कि जिससे ज़ाती जज्बा बंदगी का इजहार भी होता है और बंदगाने खुदा से हमदर्दी का भी इजहार होता है। उसके बाद अम्रो नहीं का कानून इस बात की अलामत है कि मुसलमान इक़्तिदार पाने के बाद तमाम इंसान को बंदाए परवरदिगार बनाना चाहता है, इस रास्ते पे चलाना चाहता है कि जो परवरदिगार का रास्ता है और जिसमें ज़िंदगी मर्ज़ी इलाही के सांचे में ढल जाती है। 7वां है मकसद जिहाद। कुरान मजीद ने जिहाद का तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज से किया। सूरह बकरा आयत नंबर 45 में इरशाद होता है, ईमान वालों सब्र और सलात के ज़रिए सब्र और सलात के ज़रिए मदद मांगो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और देखो, राह खुदा में कत्ल हो जाने वालों को मुर्दा न कहना कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर भी नहीं। इससे साफ वाज़ेह है कि मैदान जंग की सबसे बड़ी कुव्वत का नाम है नमाज और इससे बेहतर मुजाहिद राह खुदा का कोई सहारा नहीं। बाज़ रिवायात में सब्र की तफसीर रोज़े से की गई है, लेकिन ये सब्र का एक मिस्दाक है, वरना सब्र का दायरा तो बहुत वसी है, इसमें रोज़ा भी शामिल है। इस मकाम पर परवरदिगार आलम का मकसूद अगर सिर्फ रोज़ा होता तो फिर सब्र के बजाय लफ्ज़ सोम इस्तेमाल किया जाता, जिस तरह की नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जबकि हर मैदान में रोज़े का इम्कान भी नहीं और नमाज का इम्कान बहरहाल हर सूरत में बाकी रहता है। जैसे कि सूरह निसा आयत नंबर 102 में इरशाद होता है, अगर तुम उनके साथ नमाज कायम करो तो मुजाहिदीन को 2 हिस्सों पर तकसीम कर दो। एक हिस्सा तुम्हारे साथ नमाज पढ़े लेकिन अपने असलहा साथ रखे और एक हिस्सा जिहाद करे। फिर जब ये नमाज तमाम करके चला जाए तो दूसरी रकत में दूसरा गुरोह आकर शरीक हो जाए और वो भी अपने असलहे अपने साथ रखे। कुफ़ार को ये फ़िक्र है कि तुम अपने पैगंबर से गाफिल हो जाओ तो यकबारगी तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो जाए। अलबत्ता मखसूस हालात में असलहा रखे भी सकते हो, लेकिन बचाव का सामान फिर भी ज़रूरी है। उसके बाद जब नमाज तमाम हो जाए, उठते बैठते लेटते बराबर ज़िक्र खुदा करते रहो और जब जंग की तरफ से इत्मीनान आ जाए तो बाकायदा नमाज कायम करो कि नमाज साहिबान ईमान के लिए वक्त की पाबंदी से वाजिब की गई है, इसमें किसी ताख़ीर और टाल मटोल की गुंजाइश नहीं है। इस आया करीमा से साफ वाज़े होता है कि मुजाहिदीन इस्लाम के लिए वक्त नमाज का लिहाज रखना बहरहाल ज़रूरी है। ऐन हालत जंग में भी उन्हें नमाज कायम करनी है। इस्लामी जंग नमाज से जुदा नहीं हो सकती और नमाज से जुदा हो जाए तो उसका नाम जिहाद राह खुदा नहीं हो सकता। इस मकाम पर सिर्फ ये बात काबिल तौज़ी है
کہ اسلام نے جہاد سے پہلے بھی بطور کمک نماز کا حوالہ دیا ہے، اور جہاد کے دوران اس کے خاتمے کے بعد بھی نماز کا ذکر کیا ہے اور اس کے قیام پر آمادہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز اور جہاد ساتھ ساتھ رہنا چاہیے اور ان میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن نماز جہاد کے لیے ہے یا جہاد نماز کے لیے، اس امر کی مکمل وضاحت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان صفین میں مولائے کائنات علیہ السلام نے عین حالت جنگ میں مسلح بچھایا تو ابن عباس جیسے معروف مفسر قرآن نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جنگ کا وقت ہے، نماز کا نہیں، گویا کہ نماز جنگ کا مقدمہ ہے اور جنگ خطرے میں پڑ جائے تو نماز کو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے فوراً ٹوک کر فرمایا کہ ہماری جنگ اسی نماز کے بارے میں ہو رہی ہے۔ نماز جنگ کا مقدمہ نہیں بلکہ جنگ کا مقصد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مجاہدے راہ خدا کی فتح کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی، یعنی اپنے مقصد جنگ کو حاصل کر لیا اور میدان جہاد کو جیت لیا۔ حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ انتہائی معنی خیز ہے کہ ایک طرف معاویہ اہل کوفہ سے خطاب کر کے اعلان کر رہا ہے کہ میری جنگ نماز، زکوٰۃ اور حج کے لیے نہیں ہے کہ تم یہ اعمال انجام دے رہے ہو، میری جنگ صرف حکومت کرنے کے لیے ہے اور میں تمہاری گردنوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف امیر المومنین علیہ السلام یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ معاویہ اہل کوفہ کی نماز کو نماز سمجھتا ہے لیکن ہم معاویہ کی نماز کو نماز نہیں سمجھتے، اسی لیے اس سے نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ نماز اسلام میں مقصد حکومت بھی ہے اور مقصد جہاد بھی۔ نماز کے بغیر نہ حکومت اسلامی کہے جانے کے قابل ہے اور نہ جہاد اسلامی جہاد ہے۔ 8واں ہے منع فساد۔ اسلام نے 4 طرح کے اعمال کو شیطانی اعمال اور خباثت نفس سے تعبیر کیا۔ پہلا ہے شراب، دوسرا جوا، تیسرا انصاب اور چوتھا ازلام۔ شراب عقلی فساد ہے، جوا مالی فساد ہے، انصاب اور ازلام میں علمی اور عقائدی فساد پایا جاتا ہے۔ انسان اس ہستی کو بھی نہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ جس نے وجود دیا ہے اور جس کی راہ میں قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن ان چاروں میں بھی شراب کو ام الخبائث سے تعبیر کیا ہے اور اس کا راز بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب تک ہوش و حواس میں رہتا ہے اسے شرافت کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ہوش و حواس کے گم ہو جانے کے بعد کسی شرافت کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے اور وہ ہر قسم کے اعمال انجام دے سکتا ہے۔ برائیوں سے بچنے کا دار و مدار عقل و ہوش کی سلامتی پر ہے اور اس کے فقدان کے بعد ہر قسم کے جرم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ خباثت ہر طرح کی خباثت کو ممکن بنا دے، اسے ام الخبائث کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن قرآن نے ام الخبائث کی خباثت کی توضیح اس انداز سے کی ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور اختلاف پیدا کرانا چاہتا ہے کہ جو جھگڑے کی بنیاد ہے، اور شراب میں ہوش و حواس کی گمشدگی، اور تمہیں یاد خدا سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم نماز سے رک جاؤ گے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ آیہ کریمہ سے ظاہر ہے کہ شراب اور جوئے میں 3 قسم کے مفاسد پائے جاتے ہیں: باہمی اختلاف، یاد خدا سے غفلت اور نماز سے بے توجہی۔ ظاہر ہے کہ باہمی بنیادی اور مادی فساد ہے، یاد خدا اور نماز سے غفلت اخروی اور معنوی فساد ہے۔ نماز سے غفلت سب سے بڑا فساد کردار ہے، اس کا تذکرہ علیحدہ سے کیا گیا ہے۔ ذکر خدا کا ایک مصداق اسے یاد خدا ہی کے لیے واجب کیا گیا ہے۔ اس حالت میں بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے کو محفوظ بنانا ہے تو پھر نماز کو قائم کرنا ہوگا، ورنہ جس معاشرے میں حقیقت نماز نظر انداز ہو جائے اس سے فساد کے علاوہ کسی بھی امر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ 9واں ہے ترک نماز محرک فساد۔ مذکورہ بالا بیان کی مزید توضیح سورہ مریم کی ان آیات سے ہوتی ہے کہ جن میں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق، جناب یعقوب، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، ادریس جیسے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی ناخلف اولاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان انبیاء کرام کے بعد ایسی نسل بھی عالم وجود میں آ گئی کہ جس نے نماز کو ضائع کیا
اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی، اور وہ عنقریب اپنی گمراہی کا نتیجہ برداشت کریں گے، جس سے صاف ہو جاتا ہے کہ خواہشات کی پیروی کے امکانات نماز ترک کرنے اور اسے ضائع کر دینے کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، ورنہ جب تک انسان نماز کی پابندی کرتا رہتا ہے، نماز اسے خواہشات کے اتباع سے روکتی رہتی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ صبح سے رات تک میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینے والا انسان اس قدر جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کے مقابلے میں خواہشات کو مقدم کر دے اور اس کے احکامات کے بجائے خواہشات کا اتباع کرنا شروع کرے۔ نماز کا بنیادی عنصر ہے قصد قربت الہی۔ قربت الہی کا طلبگار کسی بھی ایسے راستے پر نہیں جا سکتا کہ جو اسے بارگاہ الہی سے دور تر بنا دے۔ 10واں ہے نماز مانع منکرات۔ 21ویں پارے کے آغاز میں ارشاد ربی ہے کہ پیغمبر کی جو کتاب بذریعہ وحی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں۔ نماز ہر طرح کی کھلی اور چھپی برائی سے روکنے والی ہے۔ ذکر خدا بہت بڑی شے ہے۔ اس آیت میں گزشتہ آیات کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ انسان نماز سے نہ خلف نہ ہو، خواہشات کی پیروی شروع کر دیتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، تو پھر نماز اسے برائیوں سے روکنے لگتی ہے۔ نماز میں طہارت کی شرط انسان کو نجاست، کثافت، خباثت سے الگ رہنے کا سبق دیتی ہے۔ وضو کے پانی نماز کی جگہ، نمازی کے لباس میں جائز ہونے کی شرط انسان کو حرام خوری سے محفوظ بناتی ہے۔ خاک پر سجدہ کرنے کی تعلیم انسان کو خاکساری کا سبق دیتی ہے۔ وقت کی پابندی انسان کو وقت کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے اور وقت ضائع کرنے سے روکتی ہے۔ قبلے کی شرط انسانی زندگی کو ایک رخ پر لے جانا چاہتی ہے اور اس کی زندگی کو دو رخی سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ ذکر خدا کی شرط انسان کی زبان کو بد کلامی، فحش کلامی اور لغویات سے روکنا چاہتی ہے۔ ہنسنے اور رونے پر پابندی انسان کو جذبات پر کنٹرول کرنا سکھاتی ہے اور سخت ترین حالات سے بھی مقابلہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کلام بشر پر پابندی اخلاص عمل کا سبق دیتی ہے کہ جو شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہے اسے غیر خدا سے کلام کرنے کا حق نہیں، تاکہ انسان میں جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ در حقیقت محضر خداوندی میں حاضر ہے، کسی وقت بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کلام نہ کرے۔ نماز میں اذان و اقامت کا استحجاب انسان کو دعوت عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ مرد مسلم کی زندگی کو انانیت، خودغرضی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی کسی راہ خیر میں قدم آگے بڑھائے تو دوسرے افراد کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے اور بے بانگ دہل دعوت دے۔ نماز میں نیت قربت کی جو شرط ہے وہ انسان کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی پاک کرتی ہے۔ نماز میں قیام کی شرط انسان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے اور استقامت عمل کی دعوت دیتی ہے۔ نماز میں رکوع سجدے کی پابندی انسان کو اہل اور حقدار خضوع ہستی کے سامنے جھکنے کا سبق دیتی ہے، تاکہ معمولی جاہو مال دنیا کو دیکھ کر انسان میں غرور نہ پیدا ہو اور وہ راہ خدا سے منحرف نہ ہو جائے۔ نماز میں سلام کی شرط جذبہ احساس بیدار کرتی ہے کہ جن عباد صالحین کے ذریعے یہ دولت نماز حاصل ہوئی یا جنہوں نے اس راہ میں ہم سے پہلے قدم رکھا، انہیں نظر انداز نہ کیا جائے اور رخصت ہوتے ہوئے انہیں بھی ایک سلام کر لیا جائے۔ نماز کا یہ پورا ڈھانچہ انسان کی زندگی کو ایک پاکیزہ ترین سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے احکام پر غور کرنے والا اس حقیقت کا بخوبی ادراک کر سکتا ہے کہ نماز انسان کو ہر طرح کی برائی سے روکنے والی ہے، بلکہ نمازی کے اعمال میں ریاکاری کا بھی کوئی امکان نہیں، بشرطے کہ اس کی نماز نماز ہو اور واقعی نماز ہو۔ 11واں ہے جنگ با شیطان۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے انسان کو نماز سے غافل بنانا چاہتا ہے اور اسے یاد خدا سے دور کر دینا چاہتا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ نماز شیطینیت کے ساتھ ایک مبارزہ اور مقابلہ ہے کہ جہاں شیطان انسان کو نماز سے غافل بنانا چاہتا ہے، انسان یاد خدا کو دل میں جگہ دے کر شیطان کو شکست دینا چاہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد میں مرکزی جگہ کا نام ہے محراب، جہاں نمازی
شیطان کے ساتھ مشغول جہاد رہتا ہے۔ نماز کے اختتام پر اس جنگ کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے کہ نماز صحت و سلامتی کے ساتھ تمام ہوئی تو گویا شیطان شکست کھا گیا اور اس کے ارکان اور واجبات میں فرق آ گیا، یا نیت میں ریاکاری شامل ہو گئی تو گویا شیطان نے میدان جیت لیا اور مرد مسلمان شکست سے دوچار ہو گیا۔ اس حرب و ضرب کا بہترین موقع اس دن دیکھنے میں آیا کہ جس دن امام سجاد علیہ السلام نے نماز شروع کی۔ شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کر کے پیروں کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، اور جب آپ کے اخلاص عبادت میں کوئی فرق نہ آیا تو احساس شکست لے کے فرار ہوا، گویا اپنے روزے اول کے اقرار کو دہرانے پر مجبور ہوا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن عباد مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور یہ بندہ عباد مخلصین میں شامل ہے۔ اس کے بزرگوں کی پاکیزگی کا اعلان واضح انداز سے آیہ تطہیر میں کیا جا چکا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ابلیس جیسا دشمن اپنی شکست کا اقرار کر لے تو پھر غیر ممکن ہے کہ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 73 میں نور الہی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نور الہی ان گھروں میں ہے کہ جن کی رفت کا حکم دیا گیا ہے کہ جن میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح پروردگار کرتے ہیں، جنہیں تجارت یا خرید و فروخت یاد خدا اور نماز سے غافل نہیں بنا سکتی ہے، اور وہ اس دن سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ جس دن قلب اور نگاہ پلٹ جائے گے۔ اللہ انہیں ان کے عمل کی بہترین جزا دینا چاہتا ہے اور اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دینا چاہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے صحت رزق عنایت کر دیتا ہے۔ آیت مبارکہ میں ان افراد کو لفظ رجال سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو قرآن مجید کی ایک مقدس تعبیر ہے کہ جسے کبھی ان لوگوں کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے کہ جو عہد الہی کو پورا کرنے والے ہیں اور مرتے دم تک اپنی بات پر قائم رہنے والے ہیں، اور کبھی ان افراد کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے کہ جنہیں اعراف پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ تمام گزرنے والوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ کبھی اس خطاب سے ان بندوں کو یاد کیا کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں کہ خدا بھی طہارت کو پسند کرتا ہے، اور کبھی مرسلین کی رسالت و عظمت کے اعلان کے لیے ان کا ذکر کیا۔ غرض اس لفظ کی تعبیر اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اگر میدان جہاد میں قوم کا مظاہرہ کرنا اور راہ خدا میں جان دے دینا مردانگی کی علامت ہے، تو پھر نماز سے غافل نہ ہونا بھی بہت بڑی مردانگی کی علامت ہے کہ شیطان پہلے مشق عمل یہیں سے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد میدان جہاد سے فرار کی دعوت دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ راہ خدا میں جہاد کا مسئلہ یاد نماز سے مختلف نہیں، اور اسلام میں جہاد کا مقصد بھی نماز کا قیام ہی ہے، لہٰذا جو شخص نماز کو یاد رکھے گا وہ آخری سانس تک قیام بھی کرے گا، ورنہ یاد خدا سے غافل ہو کر میدان جہاد سے فرار اختیار کر لے گا۔ 13واں ہے وسیلہ تشکر۔ عقل اور مذہب دونوں کا تقاضا ہے کہ انسان نعمت پروردگار کا شکریہ ادا کرے۔ شکر منعم ایک قانون عقل بھی ہے اور فریضہ مذہب بھی۔ اس کے مختلف وسائل اور ذرائع ہیں، کبھی یہ شکریہ الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے، کبھی اعمال سے، کبھی اس کے لیے صرف اعمال کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی پورے وجود کی قربانی دی جاتی ہے۔ جیسی نعمت ہوتی ہے اور اس کے اعتبار سے ہی شکر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمت عطا کی، ہر نعمت کا الگ الگ شکر معین کیا۔ اگر یتیمی کی دور میں پناہ دی تو اس کا شکریہ یہ تھا کہ کوئی یتیم سامنے آئے تو اس کو جھڑکا نہیں جائے۔ غربت میں مالدار بنایا تو شکریہ یہ تھا کہ کوئی سائل سامنے آئے تو اسے ٹھکرایا نہ جائے۔ اگر عالم میں غربت و بے کسی میں متعارف کروایا تو اس کا شکریہ یہ تھا کہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا رہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت جسے پروردگار عالم نے تعبیر کیا ہے، جس کا مصداق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور جس کے دائرے میں خیر شامل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسی نعمت کے مقابلے میں شکریہ بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز قائم کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے بالا تر کوئی وسیلہ تشکر نہیں، اور نماز میں شکریہ کا مصداق ہے تو پورے وجود کی قربانی، جس کا قولی اظہار نماز کے ذریعے ہوتا ہے اور عملی اظہار شہادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ 14واں ہے علامت ایمان بالغیب۔
سورہ مبارکہ بقرہ میں ابتدائی طور پر اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن سے استفادہ ہدایت کرنا تقوی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا فائدہ صرف انہی افراد کو ہوگا کہ جو متقی ہوں گے، اور اس کے بعد متقین کا تعارف کرایا کہ متقین وہ افراد ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان محسوسات اور مشاہدات تک محدود نہیں۔ اس کے بعد ایمان بالغیب رکھنے والوں کا تعارف، اور پھر یہ کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور رزق خدا سے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔ اس انداز بیان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ قرآن سے کما حقہ ہدایت حاصل کرنے کا دار و مدار نماز ہے، کہ جس سے ایمان بالغیب کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ایمان بالغیب سے تقوی کا کمال حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بغیر قرآن مجید سے مکمل ہدایت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ 15واں ملاقات با محبوب۔ نماز کے بارے میں یہ اعلان کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس امر کا ایک واضح اشارہ ہے کہ نماز مصلی پر حاضری نہیں بلکہ بارگاہ الہی میں حاضری ہے، کہ جہاں انسان خدائے غائب کی حمد کرتے کرتے ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے خطاب کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ خدا ہے جو معبود کی بارگاہ میں کھڑا ہے، محتاج کہ جو کسی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک کمال محبت کا جذبہ ہے کہ جو اسے بازار سے کھینچ کے مصلی تک لے آیا۔ نماز کی اس عظمت کا احساس انسان کو ایک عجیب و غریب لذت سے آشنا بنا دیتی ہے، اور اس کے بعد انسان اس وقت تک مصلی ترک نہیں کرتا کہ جب تک محبوب خود نہ کہتے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو اور تمام رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 16واں ہے وسیلہ اطمینان قلب۔ اہل دنیا نے اطمینان قلب کے لیے بے شمار وسائل مہیا کیے ہیں۔ بعض افراد کے نزدیک دولت اطمینان قلب کا وسیلہ ہے، اور بعض کے نزدیک اقتدار۔ بعض اولاد کو سکون اور اطمینان کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اور بعض وسائل زندگی کو۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ یہ سارے امور اگر ایک طرف اطمینان قلب کا ذریعہ ہیں تو دوسری طرف بے شمار پریشانیوں کا پیش خیمہ بھی۔ دولت و اقتدار کا آنا ایک پریشانی ہے، محفوظ رہنا دوسری پریشانی، اولاد اور وسائل زندگانی کا فراہم ہونا ایک سبب اضطراب ہے، اور ان کا رہ جانا دوسرا سبب اضطراب۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے ایک ایسے وسیلے کی نشاندہی کی کہ جہاں کسی طرح کا اضطراب اور اضطرار نہیں، اور وہ ہے ذکر خدا۔ ذکر خدا اگرچہ کہ ایک عام مفہوم ہے اور بعض مقامات پر نماز کے مقابلے میں استعمال ہوا، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ نماز سے بہتر یاد خدا کا کوئی ذریعہ نہیں۔ نماز اللہ اکبر سے شروع ہو کر تعقیبات میں اللہ اکبر پر تمام ہوتی ہے، پھر ہر حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں بھی ایک تکبیر کا استجاب ہے، جو اس امر کی علامت ہے کہ نماز سے بہتر ذکر خدا کا کوئی وسیلہ نہیں۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں نماز کو ذکر خدا ہی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ کر ذکر خدا کے لیے دوڑ پڑو۔ یہ ذکر خدا در حقیقت نماز جمعہ ہی ہے، کہ جس کا ایک عنصر خطبہ جمعہ ہے، جس میں یاد خدا کی نصیحت اور بندے کے ذہن میں معبود کا تصور راسخ بنایا جاتا ہے۔ نماز ذکر خدا کا واضح ترین مصداق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے بہتر اطمینان قلب کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی خاص پریشانی لاحق ہوتی تھی، مصلی عبادت پر آتے اور مشغول نماز ہو جاتے۔ نماز کی ترتیب اور ترکیب بھی اسی امر کی واضح دلیل ہے کہ نماز اطمینان قلب کا بہترین سہارا۔ پروردگار نے ایک نماز دن نکلنے سے پہلے رکھی ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دے، اس سے طلب امداد کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے تاکہ اطمینان رہے کہ میں تنہا نہیں، میرے ساتھ میرا مددگار پروردگار بھی ہے۔ اس کے بعد جب کاروبار سے تھک کر گھر آئے، مصلی پر آئے اور زندگی کے دوسرے دور کے لیے طلب مانگے۔ یہی کیفیت کاروبار کا دوسرا دور ختم کرنے کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد بستر پر جاتے ہوئے بستر سے اٹھنے کے بعد یہ تصور کہ اپنے پاس ایک علیم و دانا، قادر و توانا ہستی موجود ہے کہ جس سے درد دل کیا جا سکتا ہے، بڑی سے بڑی مدد مانگی جا سکتی ہے، انسان کے دل کو اس قدر مطمئن بنا دیتا ہے کہ جو اطمینان نہ دولت و اقتدار سے ہے اور نہ ہی وسائل و اولاد سے۔ نماز
ایک بہترین وسیلہ اطمینان ہے، بشرطے کہ انسان اس کی معنویت سے باخبر ہو، اسے معنویت کے ساتھ ادا کرے، ورنہ کسل مندی کے ساتھ یا ریاکاری کے لیے ادا ہونے والی نماز اضطراب حیات پیدا کر سکتی ہے، سکون قلب نہیں دے سکتی۔ 17واں ہے مجسمہ ایمان۔ پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 17 ماہ کی مدنی زندگی کے گزر جانے کے بعد عین حالت نماز میں تحویل قبلہ کا حکم دیا اور حضور نے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑا، کہ جو بظاہر ایک واقعہ تھا لیکن اس کے مضمرات بے شمار تھے، جن میں ایک طرف یہودیوں کا ہنگام کہ انہوں نے ہمارے قبلے سے کیوں انحراف کیا ہے، اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو آپ اسے تبدیل کیوں کیا، اگر غلط تھا تو اب تک کی پرانی نمازوں کا کیا حشر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کا پابند مشیت پیغمبر پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، لیکن سادہ نو مسلم افراد تو بہرحال متاثر ہو سکتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ واقعاً اس تبدیلی کی ضرورت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، پرانے قبلے میں کون سا عیب تھا یا نئے قبلے میں کون سا حسن تھا۔ پروردگار نے اس کا جواب دو انداز سے دیا۔ اولاً تو اعتراض کرنے والے اور فتنے اٹھانے والے افراد کو بے وقوف قرار دیا، تاکہ مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے کہ احکام الہیہ پر اعتراض کرنا دانشوری نہیں، سفاہت اور حماقت ہے، کہ جسے عقل عطا کرنے والی ہی سفی اور احمق قرار دے دے، اس کے عاقل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو براہ راست اطمینان دیا کہ یہ ایک طرح کا امتحان تھا، جس سے تمہیں یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ تم میں کون عادت کا بندہ ہے اور کون عبادت کا، کس کی نظر میں یہودی عیسائیوں کے طعنوں کی اہمیت ہے اور کون بلا خوف اطاعت پروردگار کرنا چاہتا ہے، کون احکام الہیہ کو پروردگار کی عظمت کی بنا پہ تسلیم کرتا ہے اور کون اپنے تراشیدہ یا سنجیدہ فلسفوں کی بنیاد پر، کس کے خیال میں بیت المقدس اور کعبے کی عمارت ہے اور کون صاحب خانے کی عظمت پر نگاہ رکھتا ہے، کون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان مطلق رکھتا ہے اور کون ان کے بارے میں سہو و نسیان یا غلطی کا احساس رکھتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ مسئلہ بہرحال تھا کہ پرانی نمازوں کا کیا ہوگا اور انہیں کافی تصور کیا جائے گا یا دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ پروردگار نے اس مسئلے کو ان الفاظ میں حل کیا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں عام مفسرین کا بیان ہے کہ اس ایمان سے مراد یہ سابقہ نمازیں ہیں، اور اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے نماز کو مجسمہ ایمان قرار دیا، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ جس کی وضاحت صادق آل محمد علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی کہ ایمان اور کفر کے درمیان ترک نماز کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں، نماز ہے تو ایمان بھی ہے، اور نماز نہیں ہے تو حقیقت ایمان بھی نہیں ہے، صرف ظاہری اسلام ہے اور واقعی کفران نعمت پروردگار۔ 18 ہے معیار خشوع۔ اسلام نے بارگاہ احادیث میں خضوع خشوع کو بے حد اہمیت دی کہ یہی احساس ذلت عبودیت اور عزت ربوبیت کا بہترین مظہر ہے۔ خضوع و خشوع کے درمیان بھی خشوع کی اہمیت زیادہ ہے کہ خضوع ظاہری تواضع کا نام ہے اور خشوع قلبی خوف اور توجہ کا، اور ظاہر ہے کہ قلب کے مسائل اعضاء و جوارح کے مسائل سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ صبر اور صلات کے ذریعے نماز مانگو، مدد مانگو، یہ نماز عام لوگوں کے لیے بہت سخت اور ناگوار ہے، علاوہ ان افراد کے جو خاشعین ہیں اور جن کا خیال یہ ہے کہ انہیں پروردگار سے ملاقات کرنی ہے اور پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس کا کھلا مطلب ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر خشوع پایا جاتا ہے تو نماز ایک لذت آمیز عمل، راحت و سکون کی کیفیت، لیکن اگر دل کے اندر خشوع نہیں تو نماز ایک مصیبت، تکلیف دہ عبادت سے زیادہ کچھ نہیں، جس کے بعد بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے خشوع قلب کا اندازہ کرنا ہے تو اس کی کیفیت نماز پہ توجہ دو۔ نماز میں سکون، راحت، آرام و لذت کی کیفیت پائی جاتی ہے تو انسان خاشعین میں سے ہے، اور ایسا نہیں تو پھر انسان خاشعین میں نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی واضح ہے کہ سورہ مومنون میں کامیابی کو انہیں انسانوں کا حصہ قرار دیا گیا ہے کہ جو نماز میں خشوع کی کیفیت رکھتے ہیں، ورنہ باقی افراد نمازی ہیں، خاشعین نہیں۔
نماز کی لذت کا اندازہ کرنا ہے تو پھر ان افراد کا کردار دیکھنا ہوگا جنہیں مصلی سے اٹھنے کا حکم نہ دیا جائے تو رات بھر مصلی پر کھڑے رہیں، پیروں سے تیر نکال لیا جائے تو درد کا احساس نہ ہو، بلکہ گردن پر تلوار بھی چل جائے تو خشوع میں فرق نہ آئے، ابلیس سانپ بن کر انگوٹھا بھی چبا جائے تو بھی زبان پر سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی ہی رہے۔ 19واں ہے معراج مومن۔ اسلامی زبان میں معراج اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش خاک سے تقرب الہی کی منزلیں طے کرتے ہوئے عرش اعظم تک پہنچے، 7ویں آسمان کو پیچھے چھوڑا جس کے بعد ایک بندہ تھا اور ایک معبود، درمیان میں حجابات قدس تھے اور کلمات محبت و عطوفت۔ ظاہر ہے کہ عام انسان کے لیے اس منزل کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں، اس کے حالات اور کیفیات کا اندازہ کرنے کا کیا سوال، لیکن اسلامی روایات نے اس نقطے کی نشاندہی کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو اپنے ساتھ امت کے لیے تحفہ نماز لے کر آئے، جس کے بعد نماز میں بھی ایک معراجی کیفیت پیدا ہو گئی۔ علماء اعلام نے اس کی تفسیر میں ایسے بیان کیا کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منزل معراج تک پہنچنے کے لیے 7 آسمانوں کی منزلیں طے کی، اسی طرح ایک نمازی کو منزل نماز تک پہنچنے کے لیے 7 آسمان طے کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے وقت نماز کی تشخیص کرتا ہے، دوسرا اس کے بعد قبلے کا تعین، تیسرا اس کے بعد اپنے لباس کا جائزہ، چوتھا اس کے بعد اپنی جگہ کی کیفیت کا لحاظ، 5واں اس کے بعد طہارت کے مسائل طے کرنے ہوتے ہیں، چھٹا اس کے بعد اذان دی جاتی ہے اور 7واں اقامت کے ذریعے مکمل آمادگی کا اظہار۔ اور اس طرح 7 مرحلوں کے بعد سرحد نماز میں قدم رکھنے کی نوبت آتی ہے، اور یہ 7 مراحل دیکھنے میں تو بہت آسان، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے مسائل میں تدقیق کرنے والا جانتا ہے کہ یہ پوری زندگی کے تجزیے کا عمل ہے کہ جو لمحوں میں انجام پا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور سفر معراج شروع ہوتا ہے کہ جو نماز کے 7 مراحل طے کرا کے انسان کو قرب الہی کے عرش اعظم تک پہنچا دیتا ہے۔ ان 7 مراحل میں پہلے نیت کا مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے، جہاں اخلاص و ریا کا فرق ظاہر کیا جاتا ہے، قرب الہی کا تصور پیدا کیا جاتا ہے، عبداللہ سے صرف نظر کرنے کی ہمت پیدا کی جاتی ہے، اور اول سے آخر تک اس نیت کو باقی رکھنے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد قیام کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ خاشع کی حاضری کی بہترین کیفیت ہے۔ تیسرا قیام کے بعد ذکر الہی شروع ہوتا ہے کہ جو سفر معراج کا بہترین توشہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ذکر خدا سے بہترین نہ وسیلہ اطمینان ہے نہ سامان سفر۔ چوتھا قیام و ذکر کے بعد خضوع اور خشوع کا پہلا مظہر رکوع کی شکل میں۔ 5واں رکوع کے بعد آخری مرحلہ سجدے کے ذریعے طے ہوتا ہے کہ جہاں سجدہ کرو اور قرب الہی حاصل کرو۔ چھٹا قرب الہی کی اس عظیم منزل پر جانے کے بعد توحید و رسالت کی گواہی دے کر آل رسول کے حق میں دعائے رحمت کی جاتی ہے۔ 7واں تشہد کے تقرب آمیز مرحلے کو طے کرنے کے بعد انسان اس بارگاہ احادیث تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ تمام حضرات موجود ہیں کہ جو اس سے پہلے تقرب کی منزل طے کر چکے ہیں، لہٰذا پہلے صاحب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا ہے، پھر تمام عباد صالحین کو سلام کرتا ہے، اور پھر سلام کے ساتھ رحمت و برکت الہی کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ سفر معراج تمام ہو جاتا ہے، انسان گویا دوبارہ اپنی منزل پر واپس آتا ہے کہ شاید اسی لیے ہر مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے کہ مصافحہ سفر سے واپسی کے موقع پر سنت اسلام و مسلمین ہے، اور اسلام مسلمانوں کو یہ احساس لانا چاہتا ہے کہ وہ مصلی پر نہیں تھا بلکہ عرش الہی پر تھا، اور طویل سفر کو لمحوں میں طے کر کے واپس آ گیا ہے۔ 20واں ہے مخلوق شناسی۔ انسانی زندگی میں صبح و شام کا مشاہدہ ہے کہ پستی میں رہنے والا بلندی کے حالات سے باخبر نہیں ہوتا، لیکن بلندی پر رہنے والا پستی کے حالات کا برابر مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ دامن کوہ کے باشندے کو بالائے کوہ کی خبر نہیں، نہ پہاڑ کے اس پار کی کوئی اطلاع رکھتا ہے، لیکن بلندی کوہ تک پہنچ جانے والا بلندی کی بھی اطلاع رکھتا ہے، دونوں طرف دامن کوہ کے حالات کی بھی مشاہدہ کرتا ہے۔
دور حاضر میں ملکی اور عالمی حالات معلوم کرنے کا بھی یہی ایک واحد فطری ذریعہ ہے کہ فضائی راڈار بلندی پر نصب کریں اور سارے ملک یا ساری دنیا کے حالات کا جائزہ لے لیا جائے، بوقت ضرورت یا بقدر ضرورت متعلقہ افراد کو باخبر بھی کر دی جائے۔ اسلام نے نماز کو معراج مومن بنا کر اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ نماز انسان کو ان بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں سے انسان ساری کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور اپنے دور کے پورے حالات کا جائزہ لے سکتا ہے۔ روحانی اور معنوی دنیا سے دور رہنے والے افراد تعجب ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ مدرسے کے حجروں میں زندگی گزارنے والا انسان جاسوسی کے مراکز میں طے ہونے والے منصوبوں سے کس طرح باخبر ہو جاتا ہے اور اس کی کاٹ کس طرح تلاش کر لیتا ہے، لیکن روحانی دنیا میں زندگی گزارنے والوں کو اس امر سے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس پیر حمران کے پاس ایک الہی ریڈار ہے کہ جو اس معراج کی بلندیوں پر نصب کیا گیا ہے جہاں سے ساری دنیا کے حالات کا بیک وقت مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی بات راز نہیں رہ سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، انسان کو مومن کی فراست اور ہوشمندی سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ نور خدا سے مشاہدہ کرتا ہے، اور نور خدا ایک قسمہ ہے وسیلہ تحقیر دنیا۔ بلندیوں کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہاں تک پہنچ جانے والے کو دنیا کی ہر شے چھوٹی دکھائی دیتی ہے، جس کا تجربہ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے برابر کرتے رہتے ہیں کہ جیسے جیسے جہاز بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہے، جس قدر بلند تر ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ زمین پر رہ کر جو عمارت 100 منزلہ نظر آتی ہے وہ بلندی پر جانے کے بعد ایک مٹی کا گھروندہ دکھائی دیتی ہے۔ انسان کی نگاہ سے ہر شے کی بلندی کا احساس مٹ جاتا ہے، اب وہ خود اپنے کو ان بلندیوں پر دیکھ رہا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی بلندیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی بلندی 30-40 ہزار فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ راکٹ پر سفر کرنے والوں کا حال اس سے بھی مختلف ہوگا۔ انہیں تو پورا ملک ایک نقطے کی مانند نظر آئے گا، پوری کائنات سمٹی ہوئی دکھائی دے گی، جبکہ یہ بلندی بھی اسی فضائے بسیط ہی میں ہے کہ جو زمین یا چاند کے ارد گرد ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہفت آسمان کے اس پار معراج کی بلندی پر پہنچ جائے، اس کی نگاہ میں اس دنیا کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ معراج حقیقی منزل پر جانے والے سے جب یہ کہا گیا کہ جو چاہو مانگ لو سب کچھ عطا کیا جائے گا، تو اس نے دنیا کی کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب یہ دنیا بالکل حقیر اور لاش ہو چکی ہے۔ اس کی نظر میں صرف جلوہ معبود تھا، اور معبود سے بندگی کے علاوہ کوئی مستحکم رشتہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا صاف لفظوں میں کہا کہ پروردگار، اب ساری کائنات زیر قدم آ چکی ہے، میری خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو نہیں۔ اب کوئی آرزو ہے تو صرف یہ کہ مجھے اپنا بندہ بنا لے، اپنی زبان محبت سے اپنا بندہ کہہ دے۔ نماز بھی انسان کو انہی بلندیوں تک لے جاتی ہے کہ جہاں انسان ایاک نعبد کہہ کر پروردگار سے باتیں کرتا ہے۔ اس کی نگاہ میں جلوہ ربوبیت کے علاوہ کوئی جلوہ نہیں رہ جاتا۔ دنیا اس کی نگاہ میں حقیر، اس کی جذابیت کسی وقت بھی اسے اپنی طرف جذب نہ کر سکے۔ 22واں ہے تفکر در کائنات۔ یہ غلط خیال کیا جاتا ہے کہ نماز انسان کو تمام دنیا سے غافل بنا کے صرف پروردگار کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نماز کے احکام اس توہم کی کھلی ہوئی تردید ہے کہ جن کے بعد اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ نماز انسان کو پروردگار کی طرف ضرور لے جانا چاہتی ہے، لیکن اس کا کوئی مکان اور سمت معین نہیں کہ انسان ہر چیز سے منہ موڑ کر اس سمت یا جہت کی طرف متوجہ ہو۔ اس کا جلوہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، اس کا پرتو ہر مخلوق میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام کا منشا یہ نہیں ہے کہ انسان کائنات سے غافل ہو جائے، اسلام کا منشا یہ ہے کہ انسان کائنات کے اندر جلوہ پروردگار کا مشاہدہ کرے اور رنگینی کائنات میں گم نہ ہونے پائے۔ کائنات کو مشاہدہ رب کا ذریعہ قرار دینا عین اسلام اور کمال انسانیت ہے، اور کائنات میں نگاہوں کا گم ہو جانا عین کفر اور زوال انسانیت ہے۔ نماز کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو وہ مطالعہ کائنات اور تجزیہ فطرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
انسان مومن جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر سب سے پہلے پانی کی ماہیت کا جائزہ لیتا ہے کہ مطلق ہے یا مضاف، رنگ، بو، مزہ مطابق فطرت ہے یا خلاف فطرت۔ پانی ممکن نہیں ہے تو یہی تجزیہ خاک کے بارے میں کرتا ہے کہ خاک خالص ہے یا دوسرے عناصر کی آمیزش ہو گئی ہے۔ پھر معنوی اعتبار سے دونوں کا جائزہ لیتا ہے کہ پاک ہے یا نجس، حلال ہے یا حرام، مباح ہے یا غصبی، قابل استعمال ہے یا ناقابل استعمال۔ اس کے بعد جب مصلح عبادت کا رخ کرتا ہے تو سب سے پہلے سمتوں کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے۔ قبلے کی دریافت کر لینے کے بعد جب سجدے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک مرتبہ پھر خاک کا جائزہ لیتا ہے کہ یہ قابل سجدہ بھی ہے یا نہیں، اور اگر خاک میسر نہیں تو نباتات کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، ان کا شمار معقولات اور ملبوسات میں تو نہیں۔ اس طرح خاک سے لے کر سماوات تک پوری کائنات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد منزل نماز میں قدم رکھتا ہے، اور پھر معنوی اور روحانی مشاہدات کا عالم الگ ہے جس سے نماز کا کوئی جز اور رکن خالی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں یہ تصور کرنا کہ نماز انسان کو کائنات سے غافل بنا دیتی ہے ایک وسوسہ شیطانی ہے۔ عالم حقیقت اور واقعیت میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ ساری تحقیقات حکم خدا کی تعمیل کے لیے ہوں، تحقیق کے ذام میں حکم خدا سے انحراف اور بغاوت کے لیے نہیں۔ سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اس حقیقت کو نہایت ہی پیارے الفاظ میں بیان کیا کہ تیرے آثار میں بار بار غور و فکر کرنا تیری ملاقات کی منزل سے دور تر بنا دیتا ہے۔ مناجات شعبانیہ میں بھی اس کمزوری کا علاج ہے کہ خدایا مجھے اپنی طرف مکمل توجہ کی توفیق عنایت فرما کہ ساری دنیا سے قطع نظر کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس کی نگاہیں تیری طرف نظر کرنے کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے مدرسہ تربیت۔ نماز کے انداز اور احکام پر نظر رکھنے والا اس حقیقت کی بآسانی تصدیق کر سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے بہترین وسیلہ تربیت ہے۔ یہ ایک مدرسہ عمل ہے کہ جس میں اٹھنے، بیٹھنے، ہنسنے، رونے، بات کرنے اور توجہ کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بات بہت معمولی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس حقیقت پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ نماز کے جزئی احکام بھی انسان کے لیے زندگی ساز اور معمار کردار ہیں۔ پروردگار کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس طرح کھڑے ہیں، کس طرح بیٹھے ہیں۔ اس کی خدائی میں نہ کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نقص، لیکن اس کے باوجود اس نے ہر عمل کے آداب معین کیے تاکہ انسان 2 لمحہ بھی ہماری بارگاہ میں گزار لے تو ایک مہذب اور مؤدب انسان بن کے واپس آئے۔ نماز انسان کو قیام کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ انسان کسی بزرگ کے سامنے کس طرح کھڑا ہے، پیر کس طرح سیدھے ہوں، اس کی نگاہ کس منزل پر ہو، اس کے بعد اگر جھکنا پڑے تو جھکنے کا انداز کیسا ہو، گردن کس طرح سیدھی ہو، پشت کس طرح برابر ہو، ہاتھ کس طرح گھٹنوں پر ہو، نگاہیں کس طرح پیروں کے درمیان پہ ضمیر پر رہے، پھر سجدہ کرنا پڑے تو کتنے اعضاء خاک پر ہوں، کیا طریقہ ہے، انگلیوں سے لے کر انگوٹھے تک سب کی ترتیب اور تنظیم، سردے سے سر اٹھائے تو بیٹھنے کا فریضہ کیا ہو، جتنی دیر نماز میں مصروف رہے کسی انسان سے ایک لفظ کی گفتگو نہ کرنے پائے، کسی طرف منہ موڑ نہ پائے، ہنسی کی بات آئے تو ہنس نہ پائے، رونے کی بات آئے تو رو نہ پائے، بھوک پیاس کا احساس ہو تو برداشت کرے، کھانا پینا نہ شروع کر دے تاکہ اسے واقعی یہ احساس پیدا ہو کہ کسی جلیل القدر عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور اس طرف دنیاوی اعتبار سے بھی افراد کے احترام اور زندگی کے آداب سے باخبر ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ رکوع اور سجدہ جیسا احترام حضرت احادیث کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ داخلی آداب کے ساتھ نماز خارجی آداب کا سبق بھی سکھاتی ہے۔ انسان نماز کا ارادہ کرے تو پہلے خوشبو لگائے، کوئی ایسی شے استعمال کرے کہ جس کی بدبو ناپسندیدہ ہو اور دوسرے افراد کے لیے ناقابل برداشت ہو، اس کا استعمال بالکل نہ کرے۔ جماعت میں کھڑا ہو تو برابر سے کھڑا ہو، نہ صفوں کو درہم برہم کرے، نہ نظام کو تباہ کرے۔ جسے اپنا امام اور قائد تسلیم کیا ہو اس کی
نماز انسان کو اس قدر مہذب بنانا چاہتی ہے کہ جب اس کا ارادہ کرے تو پہلے اذان و اقامت کہے تاکہ دوسرے افراد بھی متوجہ ہو جائیں اور وہ بھی کار خیر سے محروم نہ ہونے پائیں کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اور پھر سب کو نظر انداز کر کے مفاد پرستی کرنا دنیا داری کا تقاضا ہے کہ جسے اسلام کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 24واں ہے اقدار کا احیاء، کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔